नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, फौज को आखिरकार एक बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा, 3 वजीरों के खिलाफ किस नोयत का एक्शन लिया गया, जनरल राहील शरीफ के मुतल्लिक एक अहम पेशरफ्त और अपडेट क्या है, एक हुकूमती वजीर की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और मरियम नवाज के हवाले से एक बहुत अजीब लेकिन बड़ी खबर क्या आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है और 3 वजीरों के खिलाफ आखिर फौज ने एक्शन क्यों लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक हुकूमती वजीर की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। इस वीडियो से सोशल मीडिया पर एक नया भौंचाल आ गया है। इस वीडियो का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है, इसी वीडियो का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है और इस वीडियो को इमरान खान साहब से बेवफाई का अंजाम भी करार दिया जा रहा है। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल है और सिर्फ पहले 2 घंटे में इस वीडियो को लाखों मर्तबा देखा और शेयर किया जा चुका है। इस वीडियो में 7 किरदार नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में नजर आने वाले एक किरदार हमजा शहबाज हैं, यानी वो हमजा शहबाज जिनको जाली तरीके से और गैर आईनी तरीके से हलफ उठवाया गया। अब इसी तरह हमजा शहबाज के पीछे 6 किरदार मजीद खड़े हैं और इन 6 किरदारों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, यानी ये नून लीग के रहनुमा हैं। लेकिन यहां अचानक बहुत दिलचस्प और अजीब नोयत का वाकया हो जाता है और अचानक ही पूरा मंजर बदल कर रह जाता है और वो इस तरह कि हमजा शहबाज के पीछे खड़े किरदारों में अचानक एक और किरदार का इजाफा होता है। ये किरदार काफ लीग छोड़कर शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनने वाले तारिक चीमा हैं। अब तारिक चीमा हमजा शहबाज के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां नून लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा को धक्के देना शुरू कर देते हैं। उन्हें धक्के मार मार कर पीछे हटा दिया जाता है और फिर धक्के खाने के बाद तारिक बशीर चीमा वहां से नाराज होकर और शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। ये होती है लोटों की इज्जत जब वो अपना कैंप छोड़ते हैं। लेकिन यहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर है, उस खबर से भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये बताते हैं कि मरियम नवाज के साथ अचानक क्या हो गया, क्योंकि मरियम नवाज के साथ होने वाला ये मामला भी इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और ये मामला असल में मरियम नवाज की उस तस्वीर से मुख्तलिफ है जो कुछ दिन पहले सामने आई थी, कुछ दिन पहले वायरल हो गई थी और मुस्लिम लीग नून की अपनी एमपीए हिना परवेज भट्ट ने मरियम नवाज की वो तस्वीर अपलोड कर दी थी, लेकिन बाद में तनकीद के बायस और शर्मिंदगी की वजह से हिना परवेज भट्ट को वो तस्वीर डिलीट करना पड़ी थी। अब मरियम नवाज के हवाले से एक नया और मुख्तलिफ मामला सामने आया है और वो मामला ये है कि मरियम नवाज ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी उन्होंने ये अल्फाज बोले थे कि इमरान खान साहब एक फितना है और इस फितने को जल्द से जल्द कुचल देना चाहिए। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी सनसनीखेज पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये हुई कि जहां अवाम की जानिब से मरियम नवाज पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, वहां अब अदाकारा गीना अली ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा कि तुम एक फ्रॉड हो। ये इस अदाकारा के अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हैरत है
کہ تم جیسا فریبی کیسے کوئی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل میں سب سے بڑا فتنہ تو تم خود ہو۔ اس کے بعد درجنوں مزید اداکاروں نے عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ شروع کر دیے، بیانات دینے شروع کر دیے، اور مریم نواز کے خلاف ایک نیا ٹرینڈ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا۔ لیکن یہاں جنرل راحیل شریف کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، ایک بڑی خبر ہے، تازہ ترین خبر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب ایک بہت ہی حساس نوعیت کی اطلاع پھیلائی گئی، ایک بہت خوفناک قسم کی اطلاع پھیلائی گئی۔ یہ اطلاع بہت پریشان کن تھی، پاکستانیوں کے لیے یہ اطلاع بہت زیادہ تشویشناک تھی، اور بھارتی میڈیا اگرچہ اس اطلاع کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، لیکن بھارتی میڈیا بار بار اس اطلاع کے اوپر نشریات کر رہا تھا اور اسی اطلاع کے متعلق ہیڈ لائنز بھی چلا رہا تھا۔ اسی طرح بھارت کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ اپنی جانب سے اس اطلاع کی تصدیق بھی کر رہے تھے اور بڑے زہریلے قسم کے تبصرے بھی کر رہے تھے، اور وہ اطلاع یا افواہ یہ پھیلائی گئی کہ جنرل راحیل شریف کو اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی سے فارغ کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ اب کوئی اور لے گا، اور آہستہ آہستہ سعودی عربیہ میں پاکستانی افواج کی جگہ بھارتی افواج جگہ لے لیں گی۔ لیکن اب جنرل راحیل شریف کی ایک اہم تصویر سامنے آ گئی ہے، اور یہ تصویر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس تصویر میں سعودی شاہ سلمان، اسی طرح سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے، اور اسی تصویر میں جنرل راحیل شریف کو بھی بڑے واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین شاہی قیادت یعنی سعودی شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح بھارتی میڈیا کی یہ جو تمام زہریلی افواہیں تھیں یہ دم توڑ گئی ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور رانا ثناء اللہ کے متعلق کیا اہم خبر ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور حلقوں کی ایک خاص شخصیت نے کیا دو بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب مانی جاتی ہے، طاقتور حلقوں کے بہت قریب مانی جاتی ہے، آسان الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ فوج کے بہت قریب مانی جاتی ہے، اور یہی شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی اہم نوعیت کی پیغام رسانی بھی کرتی رہی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات راولپنڈی سے، فیصلہ ساز حلقوں کے شہر سے اسلام آباد لے کر آتی رہی ہے، اور پھر اسلام آباد سے کچھ اہم نوعیت کے پیغامات اسی شخصیت نے راولپنڈی پہنچائے، یعنی طاقتور حلقوں تک پہنچائے۔ اب اسی شخصیت نے ایک تازہ ترین پیغام عمران خان صاحب کے لیے بھی پہنچایا، اور یہ پیغام ایک ایسا پیغام تھا جس میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ آپشنز بھی تھے، یعنی کچھ آپشنز جن کا سیاست سے بھی تعلق ہے، جن کا اگلے الیکشن سے بھی تعلق ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ایک بہت بڑے دھرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے بھی یہ پیغام بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ بنی گالا جا کر یہ جو پیغام پہنچایا گیا اس کے دو اہم ترین حصے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پیغام کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ خان صاحب نے جس طریقے سے اعلان کیا کہ جب تک اگلے الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک وہ کسی بھی صورت دھرنا ختم نہیں کریں گے، اسلام آباد میں 20 لاکھ سے زائد لوگ لے کر آئیں گے۔ تو اس پوری صورتحال میں جہاں امپورٹڈ حکومت دباؤ کا شکار ہے، وہاں اداروں کے اوپر بھی اس صورتحال کا دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اداروں سے بھی شکوے شکایات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس بیرونی سازش کو روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اب خان صاحب کو ایک اہم ترین پیغام پہنچایا گیا، اور اس کے بعد فوج کی اس قریبی شخصیت نے دو بہت اہم نوعیت کے انکشافات کر دیے ہیں۔ یعنی خان صاحب کے سامنے جو آپشن رکھے گئے ان میں سے ایک آپشن تو یہ تھا کہ اگر وہ اپنا دھرنا پرولونگ نہ کریں، اگر وہ غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا نہ دیں،
تو پھر ان کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے ایک جوابی پیغام بھی بھجوایا، اور اسی پیغام کے بعد اس شخصیت نے دو بڑے اہم نوعیت کے انکشافات کر دیے ہیں۔ اب اس شخصیت نے اپنے پہلے انکشاف میں کہا کہ پنڈی یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ میرا حلقہ ہے، پاک فوج میری فوج ہے، لیکن اس لڑائی میں عمران خان کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل ہیں، اور صرف مداخلت نہیں، خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے باقاعدہ سازش ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے ایک اور تہلکہ خیز انکشاف بھی کر دیا، اور یہ انکشاف عمران خان صاحب کے ایک فیصلہ کن فارمولے کے متعلق تھا۔ اور اس شخصیت نے کہا کہ خان صاحب کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں لوگ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یا تو اس امپورٹڈ حکومت کو الیکشن کروانے پڑیں گے یا پھر جھاڑو پھیر دیا جائے گا۔ یعنی اگر الیکشن نہ کروائے گے تو عمران خان صاحب اتنا لمبا دھرنا دیں گے، اور اس میں اتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے کہ یا تو امپورٹڈ حکومت گر جائے گی، ورنہ فوج حالات کو دیکھتے ہوئے مارشل لا لگانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس شخصیت کا تیسرا اور اہم نقطہ یہ تھا کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ مارشل لا لگے، وہ الیکشن چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ آخری چانس دے رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ان کی جو حق بات ہے اس کو مان لیا جائے، ورنہ کھیل ختم، پیسہ ہضم، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق ایک بڑی اور تہلکہ خیز خبر بھی ہے، یعنی جنرل بابر افتخار جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، اور یہ خبر ایک ویڈیو کے بعد سامنے آئی۔ اس ویڈیو کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے، اسی ویڈیو کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، اور اسی ویڈیو کا تعلق شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی ہے۔ اور اس ویڈیو کے متعلق اب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار سے ایک بڑا کرٹیکل قسم کا سوال کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور یہ جو ویڈیو سامنے آئی جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا، یہ امریکی فاکس نیوز چینل کی ویڈیو ہے، جس میں ایک امریکی دفاعی ماہر صاف الفاظ میں کہہ رہی ہیں کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی کہ وہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے تھے، پاکستانی مفادات کو امریکی مفادات کے اوپر ترجیح دے رہے تھے۔ لیکن اب اسی ویڈیو کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک بہت اہم سوال پوچھ لیا ہے تحریک انصاف نے، ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اور یہ جو سوال ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہے، یعنی وہ اجلاس جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، وہ اجلاس جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم موجود تھے، اور وہ اجلاس جس میں تمام سروسز چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شریک تھے۔ اب اس اجلاس کے اعلامیہ میں کہا یہ گیا تھا کہ امریکی مراسلہ ایک مداخلت تو تھی، لیکن امریکی مراسلہ ایک سازش نہیں تھی۔ لیکن اب فاکس نیوز کی اس ویڈیو کے بعد شیریں مزاری نے اپنے بیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کو ٹیگ کر کے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر بتائیں کہ فوجی قیادت کس طریقے سے کہہ سکتی ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے امریکی سازش نہیں تھی؟ آخر یہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، اور فوج پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کی ضامن کہلواتی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور رانا ثناء اللہ کے متعلق ایک اہم اور بڑی خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ ہوئی، یعنی یہ فوجی اجلاس نہیں تھا لیکن ایک فوجی بریفنگ تھی۔ اس بریفنگ میں کچھ صحافی بھی موجود تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس بریفنگ میں موجود تھے، اور اسی طرح دیگر اعلیٰ ترین فوجی افسران بھی اس بریفنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال جواب کا سیشن بھی ہوا،
یعنی ایک حصہ اس بریفنگ کا ایسا تھا جہاں جنرل باجوہ نے اور فوجی حکام نے بریفنگ دی، دوسرا حصہ ایسا تھا جس میں صحافیوں نے جنرل باجوہ سے اور فوجی قیادت سے کچھ سوالات پوچھے۔ کچھ سوالات تو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھے، پاکستان کے سیکیورٹی حالات سے ریلیٹڈ، لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ سیاست کے متعلق بھی تھے، کیونکہ جنرل باجوہ سے کچھ سوالات صحافیوں نے سیاست کے متعلق بھی کر لیے۔ اب ایک صحافی نے سوال کیا کہ نون لیگ کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ ان کے دور میں تحریک لبیک کا دھرنا اصل میں فوج نے کروایا تھا، اور فوج کا مقصد یہ تھا کہ تحریک لبیک کے دھرنے کے ذریعے نون لیگ کے ووٹ توڑے جائیں، خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کے۔ اب اس پر جنرل باجوہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا، بڑا حیران کن جواب دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ فیض آباد کا دھرنا مسلم لیگ نون کے دور میں اصل میں فوج نے نہیں بلکہ رانا ثناءاللہ نے کروایا تھا۔ یہ جنرل باجوہ کا بیان تھا، جس کو سن کر صحافی حیران رہ گئے۔ بعد میں کچھ صحافیوں نے رانا ثناءاللہ سے تصدیق کی تو رانا ثناءاللہ نے یہ تصدیق کر دی کہ ہاں وہ دھرنا میرے کہنے پر فیض آباد آیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے اپنے کچھ رہنماؤں نے، جن میں راجہ ظفر الحق بھی شامل ہیں، انہوں نے پورا دھرنے کا معاملہ بگاڑ دیا۔ یعنی یہ جو شدت پسندی کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، اس کے پیچھے خود رانا ثناءاللہ تھے۔ لیکن اب اسی معاملے میں ایک بڑی اور تازہ خبر بھی آئی ہے، اور اس تازہ خبر کے مطابق ایک سخت ایکشن لیا گیا ہے، ایک نیا اور تازہ سخت پیغام بھیجا گیا ہے۔ یہ پیغام اس وقت بھیجا گیا جب رانا ثناءاللہ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ عمران خان صاحب کو توہین مذہب کے مقدمے میں ہم گرفتار کریں گے، اور پہلی مرتبہ کسی حکومت نے مذہب کا غلط استعمال کر کے اتنی گھٹیا حرکت کی جس سے معاشرے میں شدت پسندی بھی پھیل سکتی تھی۔ اب اسی پوری صورتحال میں فوج نے شہباز شریف کو 3 سخت پیغامات بھجوائے تھے، اور 3 شخصیات جن کو فوج مخالف سمجھا جاتا تھا، جن کو ریاست مخالف سمجھا جاتا تھا، ان 3 شخصیات کو شہباز شریف وزیر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کابینہ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوج کے پیغام اور فوج کے ایکشن کی وجہ سے یہ فوج مخالف شخصیات وزیر نہیں بن سکیں۔ لیکن اب ایک نیا ایکشن لیا گیا ہے، ایک نیا سخت پیغام دیا گیا ہے شہباز شریف کی حکومت کو اور رانا ثناءاللہ کو۔ اس میں ایک ایکشن تو یہ کیا گیا تھا کہ رانا ثناءاللہ کا نام جب ECL سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو اس موو کو بھی ناکام بنایا گیا، اور اب ایک نیا اور تازہ ترین جو کام کیا گیا ہے فوج کی جانب سے، جو پیغام دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ توہین مذہب کا جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت غلط استعمال کر رہی ہے، اس سے پاکستان میں شدت پسندی پھیل سکتی ہے۔ فوج کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ملک کے نام پر، مذہب کے نام پر ملک کو شدت پسندی کی طرف نہ دھکیلو اور شدت پسندی کی آگ سے نہ کھیلو۔ اس کے بعد اب جب فوج کا یہ پیغام آیا تو رانا ثناءاللہ نے توہین مذہب کے معاملے پر جو خان صاحب کے خلاف مقدمے درج کرانے کا اعلان کیا تھا اور جو گرفتاری کا اعلان کیا تھا، اس سے ابتدائی طور پر یو ٹرن لے لیا، لیکن دوسری جانب رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی مقدمے درج ہو گئے۔ یعنی جس طرح سے رانا ثناءاللہ نے ایک اقدام اٹھایا تھا، اب رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک قدم اٹھایا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بیان یہ دیا تھا کہ میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور اس بیان کے بعد اب رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔